बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनकी जमात में मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रहनुमाओं को वापस लेने के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है, ये एक सवाल है। मुस्लिम लीग नून का मरी के अंदर नथिया गली में जो इजलास हुआ, उसको मीडिया ने रिपोर्ट ऐसे किया कि मीडिया ने उसको ऐसे रिपोर्ट किया, रिपोर्टेडली जो खबर मीडिया पर आई कि जी उसमें गुफ्तगू का जो सेंटर पॉइंट था वो ज़िमनी इंतखाबात थे। ज़िमनी इंतखाबात जो कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 5 और सैनेट की 2 नशिस्तों के ऊपर जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, वो ज़ेरे बहस बात आई। वही गुफ्तगू का वही मौजूए बहस था कि उस हवाले से बात हुई कि ज़िमनी इंतखाबात में किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन शख्सियात का मैं नाम आपके सामने रखूंगा, उनको वापस मुस्लिम लीग नून में लेने के हवाले से कौन ग्रीन सिग्नल देना चाह रहा है और कौन चाहता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नाराज रहनुमाओं को एक बार फिर अकोमोडेट करे और उनको पार्टी में दोबारा वापस ले। क्योंकि ये सर एक बात मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त तक इस निज़ाम के अंदर अभी तक हो रही है कि नवाज शरीफ साहब जो बहुत ज़्यादा कॉर्नर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इन एक्टिविटीज़ से दूर नज़र आते हैं। उसकी असल वजूहात क्या है, उसकी डिटेल रीजनिंग क्या है कि बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जमात को जो वोट पड़ता है वो नवाज शरीफ के नाम का पड़ता है। कोई शहबाज शरीफ को नहीं जानता, कोई मरियम नवाज को नहीं जानता, कोई हमजा को नहीं जानता, कोई अता तारड़ को नहीं जानता, कोई अब्दुर्रहमान कांजू को नहीं जानता, कोई जो है वो ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा साद रफीक को, कोई किसी को नहीं जानता। जो जानता है मुस्लिम लीग नून में वो नवाज शरीफ को जानता है। मुस्लिम लीग नून में जो वोट है वो नवाज शरीफ के नाम का पड़ता है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून है और नवाज शरीफ के नाम के बगैर अगर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ्रंट फुट पर लीड कर सकता है तो सर ये उसकी बहुत बड़ी खामख्याली है। इवन कि उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज वो भी यही कंसीडर करती हैं कि जो वोट है मुस्लिम लीग नून का वो नवाज शरीफ के नाम का है। 2018 के इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा, इतने मुश्किल और कठिन हालात में, वो भी नवाज शरीफ के नाम का पड़ा और शहबाज शरीफ साहब के नाम का तो कोई वोट नहीं है। इवन के शहबाज शरीफ एक बहुत ऑनेस्ट और एक बड़े ईमानदार शख्स हैं। 3 बार वो वज़ीर आला पंजाब रहे, 2 बार वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो वो भी यही समझते हैं कि जो नून लीग के अंदर वोट है वो नवाज शरीफ का है। और मैं जिस शहबाज शरीफ को जानता हूँ उसको इतना जानता हूँ क्लोज, इस हद तक जानता हूँ कि वो नवाज शरीफ के साथ कभी दगा नहीं कर सकता। वो सबसे ज़्यादा वफादार अगर किसी का है तो वो नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिनके हवाले से विद प्रूफ विद फैक्ट्स में ये बात कर रहा हूँ कि इंतखाबात 2024 के बाद शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से सरेआम वाज़ेह अल्फाज में ये बात की कि मैं वज़ारत उस्मा का जो उम्मीदवार है वो नवाज शरीफ को कहता हूँ। वो नवाज शरीफ वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार है। मेरे वज़ीर आज़म आज भी नवाज शरीफ हैं। उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी, जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, उस वक्त भी उन्होंने अपना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कहा। तो सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने नाराज रहनुमाओं को पार्टी में वापस लेने से मुतल्लिक मुशावरत कर ली है, मुकम्मल कर ली है। अब वो नाराज रहनुमाओं के हवाले से बात हो रही थी, एक इजलास में डिबेट हो रही थी, तो उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप एक बहुत अच्छे और एक बड़े नफीस आदमी हैं और आप जो हैं एक ऐसे सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी असर व सूख है। आप 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, आप दिल बड़ा करें और नाराज रहनुमाओं को दोबारा वापस पार्टी में लें। इस हवाले से बात हुई। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी उस इजलास में थे, आमिर मुकाम साहब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक। अब इनमें जो नाम है ना वो बड़े प्रोमिनेंट लोगों के नाम है कि जिस तरह चौधरी निसार साहब का नाम है कि चौधरी निसार साहब के हवाले से बात हुई और चौधरी निसार साहब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, साबिक अपोजिशन लीडर। जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त ये लीडर ऑफ द अपोजिशन हुआ करते थे। हालांकि जावेद हाशमी को बनाना था, लेकिन जो चौधरी निसार साहब थे वो नून लीग के लाडले थे और नून लीग के अंदर उनकी जो चुदराहट थी उसका एक बहुत ज़्यादा असर रसूख था।
تو چودھری نثار صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا 2008 میں. اب چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اس اجلاس میں, تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ماضی کی تلخیاں رہیں, جس طرح وہ 2017 سے 2018 تک کا ٹینیور تھا. اور پھر ایک چیز کا کریڈٹ چودھری نثار کو دینا چاہیے کہ چودھری نثار صاحب کی شخصیت اس طرح سے متنازع نہیں ہوئی, انہوں نے نون لیگ کے خلاف وہ باتیں نہیں کی, وہ میڈیا پر نہیں آئے, میڈیا ٹاک نہیں کی. اب چودھری نثار کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے کچھ حکومتی سرکلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار کو واپس مسلم لیگ نون میں لینا چاہیے. اس پر ابھی نواز شریف صاحب نے فی الحال تو کوئی فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ جو ان کی صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب, ان کے حوالے سے جو بیانات چودھری نثار کے ماضی میں رہے ہیں, جس طرح وہ نااہل ہوئے نواز شریف صاحب, ایک نون لیگ کے اندر یہ بھی الزام ہے کہ چودھری نثار صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے تھے. 2014 کا جو دھرنا ہوا وہ بھی چودھری نثار نے کروایا. پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو نواز شریف نااہل ہوئے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی اس کو چودھری نثار جو ہیں ان کو اس وقت کی قیادت کی آشیرواد حاصل تھی. خیر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, تو چودھری نثار کے ساتھ ساتھ خاقان عباسی صاحب کا نام آیا. خاقان عباسی صاحب کی مسلم لیگ نون سے کوئی ناراضگی نہیں تھی, وہ مسلم لیگ نون کے ڈائی ہارڈ ورکر سے آگے پارٹی لیڈر تک آئے. پارٹی لیڈر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے پہلے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم بنے, پھر وہ نواز شریف کے بڑے قریب تھے. پھر وہ جس طرح نواز شریف نااہل ہوئے تو نواز شریف نے اعتماد کے بعد ان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا. لیکن ان کے چونکہ کچھ اختلافات ہوئے پارٹی کے اندر, جو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر محترمہ مریم نواز جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب, آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, جب ان کو سینئر نائب صدر بنایا گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ جی چودھری نثار خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے اختلافات تب شروع ہوئے تھے جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا عمل جو ہے اس پر کام شروع ہوا, اور وہ چاہتے تھے کہ باجوہ کنٹینیو کریں. اب اس خبر میں کس حد تک حقیقت ہے, صداقت ہے, اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اس بات پر بھی شدید نالاں تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت میں وزیر خزانہ بنے, ان کو ہٹا کر ان کو راستے سے کارنر کر کے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا. اس حوالے سے بھی ان کے بڑے تحفظات تھے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو شہباز شریف صاحب 16 مہینے کی حکومت میں وزیر اعظم بنے ہیں مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. اب ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی, حالانکہ اس وقت تو ان کی اپنی جماعت ہے پاکستان عوام پارٹی, اور وہ جو پاکستان عوام پارٹی ہے اس کے وہ کنوینر بھی ہیں. اس وقت وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, ان کی پارٹی کے اندر بھی کچھ نون لیگ کے ناراض لیگی رہنما موجود ہیں. تو خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. اسی طرح سردار مہتاب عباسی جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے رہے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی. وہ نواز شریف کے بڑے قریب تھے, وہ گورنر خیبر پختونخوا بنے, وفاقی وزیر رہے, ان کے حوالے سے بات ہوئی. پھر اسی طرح سردار لطیف کھوسا سردار ذوالفقار کھوسا. سردار ذوالفقار کھوسا نواز شریف کا ٹرسٹ تھے. سب سے زیادہ وفادار اگر مسلم لیگ نون میں کوئی تھا تو وہ سردار ذوالفقار کھوسا تھے. سردار ذوالفقار کھوسا جو ہیں وہ سابق گورنر پنجاب رہے. ان کے جو صاحبزادے ہیں دوست محمد کھوسا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. ان کے جو صاحبزادے تھے اصل میں وہاں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اختلاف شروع ہوا تھا, اور جب نون لیگ کے ساتھ اختلاف ہوا تو اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے. اور سردار ذوالفقار کھوسا شہباز شریف صاحب کے ساتھ پنجاب میں بہت کام کیا, انہوں نے ممبر پنجاب اسمبلی بھی رہے ہیں وہ, اور ایک وقت میں تو وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹیں بانٹا کرتے تھے. ایک وقت میں جو نون لیگ کا جو پارلیمانی بورڈ بنتا ہے ٹکٹس کے حوالے سے الیکشنز میں, اس میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. تو ان کے حوالے سے بات ہوئی. حالانکہ ان کے جو صاحبزادے تھے دوست محمد کھوسا اور سیف الدین کھوسا, ان کے جب نون لیگ سے اختلافات ہوئے اور جب دوست محمد کھوسا سیف الدین کھوسا جب نون لیگ کے ایم این اے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا یہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, اور دوست محمد کھوسا نے بھی نون لیگ چھوڑ دی کیونکہ وہ جو اداکارہ سپنا کیس تھا اس کے حوالے سے پھر وہاں سے اختلافات شروع ہوئے. پھر نون لیگ کی قیادت نے کہا کہ ذوالفقار کھوسا کے صاحبزادے ان کی سیاست خراب کر رہے ہیں, تو وہاں سے بھی اختلافات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. اسی طرح غوث علی شاہ صاحب, ان کے حوالے سے بات ہوئی. اب نون لیگ جو سندھ کے اندر اس وقت کوئی اثر و رسوخ نہیں رکھتی. نون لیگ وہ پارٹی ہے جس کی سندھ اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں ہے. کتنی نالائکی اور ناہلی کی بات ہے کہ نون لیگ کا سندھ کے اندر لیک آف انٹرسٹ چیک کریں کہ ان کی سندھ اسمبلی میں ایک بھی ان کی جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہے. غوث علی شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے, سابق وفاقی وزیر رہے, نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی تھے.
اور جب نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے ان کے اینٹی چل رہے تھے، ان کے خلاف چل رہے تھے، تو اس وقت ممتاز بھٹو، غوث علی شاہ، پیر صدر الدین راشدی، لیاقت علی جتوئی، اس کے بعد اسماعیل راہو جو آج پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر ہے، بہت سے لوگ، شاہ محمد شاہ، اور اس کے بعد بابو سرفراز جتوئی، یہ نون لیگ کی وہ قیادت تھی جو اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف سرگرم تھی اور ایک لاہ عمل بنا کر بیٹھی تھی کہ پیپلز پارٹی جو اس وقت سندھ کے کوک پر قابض ہے اس کو کسی طرح اقتدار سے ہٹایا جائے۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی آواز چل رہی تھی تو اس وقت بہت سے پرومیننٹ رہنما، جس میں لیاقت علی جتوئی جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں، ضیاء الحق کی شورا کے وہ رکن رہے ہیں، ضیاء الحق کی جو مجلس شورا تھی اس کے وہ رکن بھی ہوا کرتے تھے، لیاقت علی جتوئی صاحب سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور لیاقت علی جتوئی صاحب نون لیگ میں آئے۔ ممتاز بھٹو جو بھٹو خاندان کے قسیم سپوت ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے، آئی تھنک وہ کزن بتائے جاتے ہیں، تو ممتاز بھٹو جو سابق گورنر سندھ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بنے۔ ان کے جو صاحبزادے ہیں امیر بخش بھٹو، ان کو نواز شریف کی 2013 کی حکومت میں مشیر بنایا گیا، ایڈوائزر بنایا گیا، وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا۔ بہت سے لوگ نالاں تھے نواز شریف صاحب سے کہ جی ان کا سندھ میں لیک آف انٹرسٹ ہے، یہ سندھ کے اندر توجہ نہیں دیتے، تو غوث علی شاہ صاحب، لیاقت علی جتوئی صاحب تحریک انصاف میں چلے گئے، پھر یہ جی ڈی اے میں آگے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں آگے۔ تو ان کے والے سے بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ سندھ کا دورہ کریں اور سندھ کے اندر جائیں، دیہاتی علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کیا مسائل ہیں۔ سندھ کے اندر نون لیگ کا انٹرسٹ کوئی نہیں، کیونکہ اب جو ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں بشیر میمن صاحب، ان کو نون لیگ سندھ کا صدر بنا دیا، حالانکہ وہ نون لیگ میں شامل ہوئے اور وہ بھی بڑے بہت ہائی لیول کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ ڈی جی ایف آئی اے رہے، مطلب دیکھیں نا، ڈائریکٹر جنرل رہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے، بشیر میمن صاحب، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، آج بھی وہ حصہ ہے نون لیگ کا۔ تو نون لیگ کا جو سندھ کے اندر انٹرسٹ ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، مطلب سمجھ لیں کہ نون لیگ کے لیے یہ افسوس کا اور شرم کا مقام ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ان کی ایک بھی نشست نہیں ہے، اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ لمحہ فکری ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت جو پنجاب کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وفاق کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کی سندھ اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار۔ پھر اسی طرح آصف کرمانی صاحب جو نواز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری رہے جب یہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، تو آصف کرمانی صاحب تو سینٹ کے ممبر بھی تھے اور انہوں نے نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو نواز شریف صاحب کے وہ بڑے ٹرسٹی تھے، وفادار تھے، ان کو ریپرزینٹ کرتے تھے ٹی وی ٹاک شوز میں۔ تو نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئیں کہ ناراض رہنماؤں کو منانے کا جو ٹاسک ہے وہ کس کو سونپا جائے۔ خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، خواجہ آصف اور بہت سے رہنماؤں کو نواز شریف صاحب نے اب یہ ایک ٹاسک سونپا ہے، اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ مشاورت مکمل کرنے کے بعد اس پر کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ اور بہت سے جو ناراض رہنما ہیں ان کو نواز شریف کی اور نون لیگ کی یاد ستانے لگی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں نون لیگ میں واپس آنے کے لیے، پر تول رہے ہیں، جس میں ایک نام چودھری نثار کا ہے۔ لیکن جب تک نواز شریف کی حتمی منظوری نہیں ہوگی، چودھری نثار صاحب کے لیے نون لیگ کے راستے اور دروازے ہمیشہ بند رہیں گے۔ جب نواز شریف صاحب فائنل کال دیں گے کہ ان ناراض رہنماؤں کو پارٹی میں واپس لیا جائے، پھر وہ ناراض رہنما پارٹی میں واپس آ سکتے ہیں۔ سر، سیاست کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، سیاست جو ہے وہ کسی بھی وقت ٹرننگ پوائنٹ پر اپنی شکل اور اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہو سکتے ہیں، جو آج کے دوست ہیں وہ کل کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ سیاست میں بھائی بھائی کا سکا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جو آج نواز شریف سے دور ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے نواز شریف کے قریب آ جائیں اور وہ وہی مقام لے لیں جو ان کو ماضی میں ملا تھا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔